अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की तरफ से साजिशों और इलेक्शन कमीशन की बदनीयती का आज मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। क्या पीटीआई को अब उनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिलेंगी? इस पर हामिद मीर के प्रोग्राम में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। एक तवील इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का वो तफसीली फैसला सामने आ गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो रिजर्व सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलोकेट करे और इनको नोटिफाई करे। लेकिन आज जो वजीर कानून हैं आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये वाजे कर दिया है कि हुकूमत जो है वो इस मूड में नहीं है कि इस फैसले को तस्लीम करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ है जी पाकिस्तान की पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किधर जाएगा, तो इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा आपको याद दिलाना कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया और उस पर किसी ने इम्प्लीमेंटेशन से थोड़ा सा पसोपेश से काम लिया। तो माजी में जब आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ एक फैसला दिया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करवाने के लिए नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, जरा सुनिए। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं है जहां पे कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दे। ये नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या कहा, जरा सुने। इस वक्त जो मुल्की कानून है उसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका जो वो एक्शन है वो इर्रिवर्सिबल है। तो आईने पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। अब अदालत का फैसला अदरवाइज है। अब अदालत का फैसला अदरवाइज है, लेकिन आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये सीट जो हैं ये पीटीआई को नहीं दी जा सकती। लेकिन जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, वो इस बारे में कुछ दिन पहले क्या कह चुके हैं वो भी हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, जरा सुने। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव भी नहीं है, और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी जजमेंट तो अपनी जगह और वो इम्प्लीमेंट होगी, और 2-2.5 घंटे आपने मुझे बावर करा दिया है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो तो होगी। तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मुझे ये बावर कराया गया है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, इसको तो इम्प्लीमेंट होना है। लेकिन ये उन्होंने उस वक्त कहा था जब अभी तक जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो नहीं आया था। तो अब इस पे हम बात करेंगे जनाब राना सनाउल्लाह साहब से और जनाब सलमान अकरम राजा साहब, जो कि मारूफ कानूनदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। राना सनाउल्लाह साहब, फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का वो तो सबको पता चल चुका है उसमें क्या है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो मंसूर अली शाह साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि किसी के पास कोई चॉइस नहीं है और एग्जीक्यूटिव जो है वो कोई ओवर रीच नहीं कर सकती और हर सूरत में इस फैसले पे अमल दरामद करवाना जरूरी है, तो आजम नजीर तारड़ साहब ने तो आज कुछ मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया है। आप क्या कहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद करेगी या जो हुकूमत कह रही है उस पर अमल दरामद करेगी? अगर किसी मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन को रीराइट करना शुरू कर दे, आइन को तोड़ के कब्जा करने वालों को जो है वो सनदे जो है वो जवाज जो है वो फराहम कर दे, तो फिर जब ऐसे मामलात होंगे तो इनके ऊपर फिर बहस भी होगी और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इस बात के ऊपर अगर तो उसका फैसला जो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बिल्कुल उस फैसले के ऊपर अमल होना चाहिए।
اور اگر سپریم کورٹ خود ہی ایسے فیصلے کر رہا ہے جن کا نہ کوئی لا سے تعلق ہے نہ وہ کانسٹیٹیوشن کے تابع ہیں، تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عمل، اب جو الیکشن کمیشن ہے یا ہر اتھارٹی یا ہر ادارے کا سربراہ، اس نے کیا حلف یہ اٹھایا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا تحفظ کروں گا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل کروں گا، یا اس نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ میں ملک کے آئین کا تحفظ کروں گا؟ جی سلمان اکرم رائے صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ منصور علی شاہ صاحب نے واضح کیا تھا کہ کوئی کسی کے پاس چوائس نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، لیکن آج بھی بہت سے جو لوگ ہیں، ترجمان جن کو کہا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہے تھے جی کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا جی ہماری بریکنگ نیوز ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو اب اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا کریں گے؟ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ان کو تو خیر چیف جسٹس ایک چاہتے ہیں کہ ایسی عدالت کا بنایا جائے جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہے گا اگر جو آئینی ترامیم یہ کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور رک جائیں۔ آپ نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کچھ کہا ہے، لیکن جو رانا صاحب نے کہا ہے بسد احترام، یہ آئین اور قانون کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کی مکمل طور پہ انہوں نے نفی کر دی۔ ایک لمحے کے لیے ذرا رانا صاحب کی گفتگو پہ غور فرمائیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کی اطاعت کرنا ہے چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کے دیگر جو ارکان ہیں، اور آئین پاکستان کیا ہے اس کا تعین وہ خود ہی کریں گے۔ دیکھیں ہمارا آئین یہ کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 179 ہے کہ آئین کیا ہے اس کا تعین سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہر فیصلے پر عمل کرنا، اس کو ماننا ہر اس شخص کا فرض ہے جو آئین پاکستان کے تابع ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ، میں یا رانا صاحب یا چیف الیکشن کمشنر یا کوئی اور عہدیدار کہے کہ میری نظر میں آئین کا یہ مطلب ہے، یا اعظم تارڑ صاحب کہے کہ آئین کا یہ مطلب ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ کہہ بھی دیں کہ کسی معیار کے مطابق غلط ہے تو پھر بھی آپ کو اس کو ماننا ہے۔ ہمارا پورا آئینی نظام اس بات پر کھڑا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کو سپریم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ باقی ہر چیز کے اوپر ہیں۔ سلمان صاحب، یہ جو ایک آرگومنٹ ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا ہے اور پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے، قانون سازی کا حق پارلیمنٹ کا ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ لا آف دی لینڈ پہ عمل درآمد کرے یا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرے؟ اس آرگومنٹ کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، جو قانون ہے اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متصادم ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آئین کی تشریح کر رہا ہے تو پھر قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئین ہر چیز پر برتر ہے، اور آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آئین ہے۔ آئین کی تشریح کا آخری اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے۔ جب آئین کی تشریح کر دی سپریم کورٹ نے، جی ہر جگہ لکھا ہوا ہے، آپ کھولیے ذرا کانسٹیٹیوشن کھولیے، آرٹیکل 189 کوئی ایک آرٹیکل پڑھ کے سنا دیں کہ آئین وہ ہے جو سپریم جی میں یہ آرٹیکل ابھی آپ کھولیے نا، آرٹیکل 189 کھولیے، میرے سامنے اس وقت آئین پاکستان نہیں ہے، مجھے اٹھنا پڑے گا نشست سے، یہ صاحب اگر منگوا دیں۔ دیکھیں ہمارا پورا نظام اس چیز پر کھڑا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں سپریم کورٹ ہوتا ہے، کئی بار یہ ہوا، آپ دیکھیے یہ امریکہ میں ہوا، امریکہ میں چیف جسٹس مارشل نے کچھ فیصلے کیے امریکہ کے اوائل میں، شروع کے چند سالوں میں، اس وقت لوگوں کے ذہن میں آئین کا وہی نظریہ تھا جو رانا صاحب کے ذہن میں ہے، اور اس وقت کے جو صدر تھے امریکہ کے جسٹس مارشل کے فیصلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مارشل ہیز پاسڈ دس ججمنٹ، لیٹ ہم انفورس اٹ۔ یہ بات آج دن تک اس کو تاریخ کے سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے کہ ایک امریکی صدر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہماری نظر میں یہ آئین سے منافی ہے، جائے جسٹس مارشل خود اس کو انفورس کرائیں۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ دنیا کانپ اٹھی، امریکن عوام کانپ اٹھی، اور اس کے بعد کبھی کسی نے ایسی بات کرنے کی جسارت نہیں کی۔ کہا یہی جاتا ہے اور بہت تنازع رہتا ہے، سپریم کورٹ کا تقریباً ہر بڑا فیصلہ امریکہ میں متنازع ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، ہم جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسقاط حمل کے حوالے سے ہو، ان کے دیگر جو معاملات ہیں بہت متنازع ہوتی ہیں، پوری قوم بٹی ہوئی ہوتی ہے، وہاں الیکشن ان کے اس کے اوپر ہوتی ہیں، ٹرمپ صاحب ایک نظریہ لیتے ہیں، ان کے مخالف دوسرا نظریہ، لیکن ان مانتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے نہیں، وہ یہی کہتے ہیں آئندہ کسی بینچ سے ہم اس فیصلے کی نفی کرائیں گے، اس کو اوورٹرن کرائیں گے، اس کو تبدیل کرائیں گے۔ سو جب تک آئین
پاکستان موجود ہے، آئین کی تشریح کا حق صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے، آخری حق، اور جب سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر دے تو ہر ایک نے اس تشریح کو ماننا ہے، وہ تشریح ہی آئین بن جاتی ہے۔ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے چیف جسٹس کے پاس جو آمرانہ اختیارات ہیں بینچوں کی تشکیل کے، وہ ختم کر دیے ہیں اور اب وہ 3 سینئر ججوں کے پاس ہوں گے، لیکن پھر اسی پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے امینڈ کیا گیا اور دوبارہ چیف جسٹس کو وہ اختیارات دے دیے گئے جس کے بارے میں خود چیف جسٹس کہتے تھے کہ یہ اختیارات مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ جو اب صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس کے ذریعے کیا پارلیمنٹ نے خود ہی اپنی جو ساکھ ہے، اپنی کریڈیبلٹی ہے، اس کو مجروح نہیں کر دیا؟ ناظرین، جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کی طرف سے جعلی قسم کی قانون سازی بھی کی گئی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کروانے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور الیکشن کمیشن کی بدنیتی بھی سامنے آ گئی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی بے تکے اور بے ڈھنگے سوال پوچھنے کے لیے سپریم کورٹ سے دوبارہ سے رابطہ کیا گیا اور سپریم کورٹ کی طرف سے ان کا جواب ان کے منہ پر مارا گیا، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ آج سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیے گئے فیصلے نے شیشے کی طرح سب کچھ صاف کر دیا کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ہی حق ہے اور پی ٹی آئی کو اس کی مخصوص نشستیں واپس ضرور ملیں گی، چاہے اس وقت پی ٹی آئی ایک پارٹی تھی یا نہیں تھی۔ سپریم کورٹ نے پورا جسٹس کرتے ہوئے آئین نے انہیں جو اختیار دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک پارٹی تسلیم کیا اور ان کے حق میں فیصلہ جاری کیا۔ پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں واپس کرنے کا پورا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اب الیکشن کمیشن کو اس پر پوری طرح سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر اس پر ملک میں قانونی اور آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد کروانے میں رکاوٹیں حائل کریں گے یا رکاوٹ بنیں گے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا پھر یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت ہی کیوں نہ ہو، ان پر کنٹمپٹ آف کورٹ لگے گی اور انہیں توہین عدالت کے میں گھر بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، پوری دنیا میں جب عدالت کی طرف سے یا قانون کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے پھر اس پر عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، خاص کر جب سپریم کورٹ کی طرف سے اس طرح کا فیصلہ جاری کیا جائے تو پھر اور اس میں عوام کے بنیادی حقوق کا اور مکمل جسٹس کا خیال بھی رکھا گیا ہو اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حق اور سچ کی بنیاد پر لکھا گیا ہو، پھر اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا ذمہ داری نہیں بلکہ فرض بن جاتا ہے۔ حالانکہ ناظرین، عدلیہ کی طرف سے ماضی میں بہت غلط فیصلے بھی کیے گئے، جس طرح سے عمران خان پر ناجائز اور جھوٹے مقدمات بنا کر انہیں ناجائز طور پر جیل میں رکھا گیا اور الٹا عمران خان کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں بھی سنائی گئی، لیکن عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ یہ قانون و آئین کے مطابق نہیں ہے اور ہم ان فیصلوں کو نہیں مانیں گے۔ عمران خان اٹھے اور انہوں نے خود سے گرفتاری دے دی، تاکہ بشرا بی بی کو بھی ناحق سزا سنائی گئی اور وہ خود جیل میں پہنچ گئی اور انہوں نے گرفتاری دے دی اور ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے تو میں اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کروں گی۔ ناظرین، ایک طرف تو پی ٹی آئی ہے جو عدالتوں کی طرف سے کیے جانے والے ناجائز فیصلوں کو بھی تسلیم کرتی ہے، دوسری طرف یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت ہے جو عدالتوں کی طرف سے جائز کیے جانے والے فیصلوں کو بھی منظور نہیں کرتی، اس کی بھی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اس جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو فیصلہ ہمارے مطابق آئے گا ہم اس کو مان لیں گے، جو فیصلہ ہمارے مطابق نہیں آئے گا ہم اسے ماننے سے انکار کر دیں گے۔ آج یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کر اور جعلی طریقے سے اس ملک پر مسلط ہوئے بیٹھے ہیں اور اداروں کو بھی مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ صرف پاکستان میں ایک عدلیہ ہی ایسا ادارہ بچا تھا جس پر یہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اب یہ آئین میں ترامیم کر کے سپریم کورٹ کو بھی اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی سے تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی سپریم کورٹ کو کمزور کرنے میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہیں۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔